नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के सबसे अहम, सबसे बड़े और हसास नोयत के फैसले से आगाह करेंगे। ये फैसला अब से कुछ देर पहले किया गया है। इस फैसले का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है? एक कर्नल को अचानक क्यों गिरफ्तार किया गया? इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। आर्मी हाउस से किस नोयत की सेंसिटिव और इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई है, इस खबर का जो अहम तरीन नुक्ता है वो आपके सामने पेश करते हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। एक फौजी कमांडिंग ऑफिसर के मुतल्लिक अब किस नोयत की हैरान कुन खबर आ गई है। एक हारे हुए कमांडर ने इमरान खान साहब पर, जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 80% अवाम खड़ी है, तो एक हारे हुए लश्कर के कमांडर के लीडर ने किस तरीके से इमरान खान साहब पर हमले की कोशिश की। उसके बाद कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियत अचानक जमान पार्क पहुंच गई। दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले किस नोयत की हसास खबर आ गई है। जहांगीर तरीन का जहाज आसमान से गिरा, किस खजूर में जाकर अटका। इसी पूरी सिचुएशन में फौज के सुप्रीम कमांडर ने जो हंगामी एक्शन किया है, इस एक्शन के मुतल्लिक तीन नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ JIT का जो ऑपरेशन था, यानी जिस ऑपरेशन के तहत इमरान खान साहब को फौरन गिरफ्तार किया जाना था, ये गिरफ्तारी आखिरी 2-3 मिनट में कैसे रुक गई। एक सियासी खातून की तबाहकुन नोयत की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब BBC ने क्या तशवीशनाक नोयत की खबर शाया की है और इमरान खान साहब ने अब पूरे सिस्टम को क्या सरप्राइज दिया है और ताकतवर हलकों को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक BBC की जो इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर है, इस खबर से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब एक नई CCTV फुटेज सामने आ गई है। इस फुटेज में एक और नया और इंतहाई तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ किया गया है। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए गए या गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए 20 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं और अब BBC ने जो उनके ऊपर स्टोरी की है, जिसमें बहुत तशवीशनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, ये तीनों इंकशाफात आपको मुख्तसरन बताते हैं। और इमरान रियाज खान साहब के अगवा के मुतल्लिक जो दो नई CCTV फुटेजेस सामने आई हैं, इन फुटेजेस में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो दो वीडियो सामने आई हैं, जिनको BBC ने अपनी खबर का हिस्सा भी बनाया है, इनमें से एक वीडियो ऐसी है जो उस वक्त की है जब इमरान रियाज खान साहब को आधी रात को सियालकोट के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें सियालकोट के थाना सदर में मुंतकिल किया गया। BBC ने जो स्टोरी अब शाया की है, तो जेल में इमरान रियाज खान साहब को थाने से मुंतकिल किया गया था। कोई नाम नहाद तहरीरी यकीन दहानी उनसे हासिल करने के मुतल्लिक बात की गई और उसके बाद जो अब एक नई CCTV फुटेज सामने आई, उस फुटेज से ये साबित हो गया कि इमरान रियाज खान साहब को जब रिहा किया गया तो उसके बाद एक गाड़ी में मौजूद कुछ लोग उनको अपने साथ ले गए। इनमें से एक शख्स का चेहरा इस नई CCTV फुटेज में पहली मर्तबा नजर आ गया है। पहली मर्तबा इस शख्स की निशानदेही भी हो गई है, यानी वो जो 3-4 अफराद इस गाड़ी में मौजूद थे, इनमें से एक शख्स ऐसा था जो कि गाड़ी से बाहर था और उसकी बाकायदा शनाख्त हो गई। उसके बाद BBC की ये जो स्टोरी है, इसमें दूसरी वीडियो के मुतल्लिक एक और हैरानकुन नोयत का इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि एक तरफ तो पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया है लाहौर हाई कोर्ट में कि ना तो किसी एजेंसी को, ना पंजाब पुलिस को इमरान रियाज खान मतलूब थे, लेकिन जो एक CCTV फुटेज नई सामने आई है, इससे यह साबित हो गया कि सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार भी, इसी तरह पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार भी, इन्होंने आधी रात को इमरान रियाज खान साहब के घर दीवारें फलांग कर और गेट फलांग कर छापा मारा था। तो इस तरह IG पंजाब का यह मौक़िफ़ भी गलत साबित हो गया
کہ عمران ریاض خان صاحب کسی ایجنسی کو یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو مطلوب نہیں تھے، یا یہ ادارے عمران ریاض خان صاحب کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ اب اسی پوری سچویشن میں افغانستان کی ایک لوکیشن اور ایک موبائل نمبر کے متعلق بی بی سی نے بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا ہے۔ اب یہ انکشاف اس وقت کیا گیا جب اچانک عدالت کے اندر یہ ہیرنگ ہو رہی تھی، تو بی بی سی نے اس کے اوپر جو سٹوری شائع کیا ہے، بی بی سی کے مطابق اچانک عدالت کے اندر افغانستان کی ایک لوکیشن کا ذکر آیا، اور پھر آئی جی پنجاب نے اس طرح کا وہاں پر تاثر دیا اور یہ الفاظ بولے کہ اس پورے معاملے میں کچھ غیر ملکی نمبرز کا انکشاف ہوا ہے، یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ کچھ غیر ملکی نمبرز ہیں، وہاں سے کوئی عمران ریاض خان صاحب کے متعلق معلومات آئی ہیں، اور پھر یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، شاید کوئی شرپسند عناصر یا دہشت گرد عناصر ان کو کوئی اغوا کر کے افغانستان لے گئے، یعنی پورا ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا۔ اب بی بی سی کی اسی سٹوری میں یہ بھی بتایا گیا کہ چیف جسٹس نے جب یہ موبائل نمبر افغانستان کے موبائل نمبرز اور غیر ملکی موبائل نمبرز کا ذکر کیا گیا، تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اب ہم اس کیس کی سماعت کھلے عام نہیں کریں گے، بلکہ چیمبر میں یہ سماعت کی جائے گی، کیونکہ آئی جی نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، کچھ بڑی حساس قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اس لیے اس معاملے کی جو تحقیقات ہیں یہ چیمبر میں کی جائیں۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں، انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اور دیگر حکام سے یہ اپیل کی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے لیے پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی اپنے وسائل استعمال کریں، اور عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ نے بھی اب ایک بڑا دردناک قسم کا بیان جاری کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 20 دن میں کچھ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری اور عمران ریاض خان صاحب کی بات کرائی گئی ہے، یہ بات مکمل طور پر جھوٹ ہے، اور ہماری آپس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرائی گئی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت عمران ریاض خان صاحب کہاں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک کرنل کی گرفتاری کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک ہارے ہوئے کمانڈر نے عمران خان صاحب پر اچانک حملے کی کوشش کی۔ اس حملے سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ فی الحال یہ حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جو احتجاج ہوا، اس میں ایک جے آئی ٹی بنائی گئی۔ اس جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب کو طلب کیا، لیکن عمران خان صاحب نے طلب ہونے کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے جو نمائندے مقرر کیے تھے ان کے ذریعے ایک تحریری بیان جمع کروا دیا۔ لیکن اس کے بعد یہی جو خبر ہے اس کا دوسرا حصہ بہت حساس نوعیت کا ہے۔ اس حصے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ جے آئی ٹی نے 10 مئی کو مقدمہ نمبر 23/96 کی تحقیقات میں شمولیت کا نوٹس بھیجا۔ جے آئی ٹی کے نوٹس کا جواب دینے کے لیے مہلت بہت محدود تھی۔ طے شدہ سکیجول کے مطابق مجھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، اور اس معاملے پر تو مجھے لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ پہلے ہی ضمانت دے چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک کرنل کی گرفتاری اور ایک کرنل کے اغوا کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا انکشاف ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں یہ لکھا کہ جس دن جی ایچ کیو پر احتجاج ہوا، جس دن کور کمانڈر ہاؤس پر احتجاج ہوا، اس دن میں نیب کی غیر قانونی حراست میں تھا۔ مجھے تو سپریم کورٹ کے حکم پر رہا کیا گیا، اور مجھے وہاں پتا چلا کہ کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر احتجاج کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ لکھا کہ علی اعجاز بھٹر اور نعیم حیدر یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ میرا موقف بیان کریں گے۔ لیکن اب تشویشناک خبر یہ آئی ہے کہ یہ جو ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر ہیں، یعنی رانا ثناء اللہ، انہوں نے جے آئی ٹی کو یہ ہدایت کی کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف قبول نہ کیا جائے، اور جے آئی ٹی نے اب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے خود اپیئر ہوں تاکہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر ایک کرنل کی گرفتاری کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک پراسرار اور بڑا خوفناک قسم کا کردار اچانک سامنے آ گیا، اور پھر وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا،
کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کردار اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ اب اس کردار نے براہ راست جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اسی کردار کی ایک تباہ کن نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور سے وائرل ہوئی۔ اس وائرل ویڈیو میں یہی جو کردار ہے وہ یہ الفاظ بول رہا ہے کہ پاک فوج 48 کی، 65 کی، 71 کی اور اس کے بعد کارگل کی جنگ ہاری، اور اب بھی یہ دفاعی بجٹ بہت ڈھٹائی کے ساتھ مانگتی ہے۔ حالانکہ پاک فوج نے ان تمام جنگوں میں بہادری کی بے مثال داستان رقم کی، لیکن اب یہی جو کریکٹر ہے یعنی وزیر خارجہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، انہوں نے فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی پر براہ راست حملہ کیا اور یہ کہا کہ فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے اور جو احتجاج ہوا اس کی ذمہ داری صدر عارف الوی پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دفاعی تنصیبات پر حملے کی ابتدا عارف الوی نے کی تھی، اور پھر یہ بھی کہا کہ عارف الوی کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی، یعنی اب صدر کے خلاف بھی یہ امپورٹڈ حکومت کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ تحریک انصاف پر ہم پابندی لگائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک کرنل کی گرفتاری کے متعلق ایک حساس نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جج صاحبان کو 5 فون کالز کے متعلق ایک حیرت انگیز قسم کا انکشاف ہو گیا۔ یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کچھ حلقے فون کالز کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کچھ فائلز ہمارے پاس موجود ہیں، اگر آپ نے ہماری مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے نہ دیے تو پھر آپ کی یہ فائلز پبلک میں ہم لے کے آ جائیں گے اور آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے ایک 39 سیکنڈ کی ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ 4 افراد کی نشاندہی کی گئی، لیکن ان چاروں افراد کی جو شناخت ہے وہ پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ویڈیو جاری کی اس میں کن 4 افراد کی پہلی مرتبہ نشاندہی کی گئی، ان کے نام کیا ہیں اور عمران خان صاحب نے کیا 3 بڑے انکشافات کیے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ ایف آئی اے سمیت تمام اداروں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سارے مقدمات بھول کر صرف پی ٹی آئی کو کرش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق انتہائی اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھا دیں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ ایک پارٹی بنا کر یہ ووٹر کو تقسیم کریں گے، اس کے اندر یہ پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کو تو عوام ویسے بھی ووٹ نہیں دیتے، لیکن یہ جو ایک مخلوط حکومت آئے گی یہ کبھی بھی پرفارم نہیں کر پائے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک کرنل کی گرفتاری کے متعلق سب سے حساس نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اب تیسری بار مجھ پر حملہ کیا جائے گا، میرے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے ججز کو فون کرنے کے متعلق سب سے اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ اس وقت جج صاحبان کو فون کالز کی جا رہی ہیں، انہیں دھمکایا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم آپ کی جو فائلز ہیں یہ منظر عام پر لے آئیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت جج صاحبان کو اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے چاہیے، انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان خلاف ورزیوں کو روکنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ کور کمانڈر، ان کے متعلق جو حساس ترین خبر آئی ہے اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک کرنل کے اغوا اور ایک کرنل کی گرفتاری کے متعلق بھی جو سب سے سینسٹیو نیوز ہے، جو سب سے اہم خبر ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جو احتجاج کیا گیا تھا اس کے بعد ایک انکوائری جی ایچ کیو میں شروع کی گئی۔ اس انکوائری کو شروع میں خفیہ رکھا گیا، لیکن اب اس کے متعلق 2 نئی اطلاعات آئی ہیں۔ یہ اطلاعات ایک ایسی صورتحال میں آئیں جب ایک طرف تو شہریار آفریدی کو عدالتی حکم پر رہا کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی محمد خان کو بھی عدالتی حکم پر رہا کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد علی محمد خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس پوری سچویشن میں
کور کمانڈر لاہور کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ ان کے لیے ایک انکوائری مارک کی گئی تھی۔ اس انکوائری کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں آخر احتجاجی مظاہرین کیسے داخل ہوئے، اور عمران خان صاحب کا وہ موقف بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انکوائری کے ذریعے درست ثابت ہو گیا کہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پر سیکیورٹی ہوتی تو کبھی بھی مظاہرین وہاں پر داخل نہ ہو سکتے۔ اس لیے اس معاملے کی ایک آزادانہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیول پر آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اسی پوری سچویشن میں کور کمانڈر لاہور کے متعلق اب ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ ان کے خلاف جو انکوائری شروع کی گئی تھی اس کا تیسرا اور آخری مرحلہ بھی اب مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایک کرنل کے متعلق بھی آپ کو ایک حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کو یہ پیغام دیا کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، فوج میری فوج ہے، میں ریاست کو اور فوج کو کبھی کمزور نہیں کرنا چاہتا، فوج کے سٹیکس پاکستان کے اندر ہیں۔ اور دوسری جانب خان صاحب نے کہا کہ میرے جو سیکیورٹی انچارج ہیں، جو کہ فوج سے جن کا تعلق ہے، جو فوج کے کرنل ہیں، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 4 دن سے کرنل عاصم اس وقت لاپتہ ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عوام اس وقت گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ سے زیادہ خطرہ مجھے ہے، میں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں موت کو قبول کر لوں اور آزادی کے لیے میں جان تک قربان کر دوں گا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اس صورتحال میں آئی جب اس امپورٹڈ حکومت نے ایک طرف عمران خان صاحب کے مذاکرات کی جو ایک پیشکش تھی، جو ایک انیشیٹو تھا، اس کو جان بوجھ کر مسترد کر دیا۔ دوسری جانب یہ اعلان کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، تحریک انصاف کو کالعدم کروایا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک ہنگامی بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیان کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں فوجی تنصیبات پر احتجاج کرنے والوں کا ہر صورت میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، یہاں سے 8 ملزمان کو جو فوج کے کمانڈنگ آفیسر ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ الفاظ بھی بولے کہ عوام میں اور اداروں میں نفرت پھیلانے والے جو لوگ ہیں ہم ان کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ عوام میں اور فوج میں اور عوام میں اور فوجی قیادت میں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام میں اور اداروں میں غلط فہمیاں پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کا کوئی بھی شہری کبھی اپنے اداروں سے کوئی تلخ سوال نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔